हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। तो बिल्कुल बात होगी करंट सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से। लेकिन इस वक्त जो बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है भारत के कैपिटल दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, तो वो यकीनन उसके ऊपर बात किए बगैर हम लोग नहीं रह सकते। एक तरफ प्रेसिडेंट जो बाइडन विजिट कर रहे हैं, G20 में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा बायलैटरल मीटिंग्स भी उनकी रही हैं। इसके साथ-साथ दूसरी तरफ जब हम देखें तो वर्ल्ड लीडर्स वहाँ पे, यानी G20 के जो बड़े लीडर्स हैं, एक्सेप्ट शी जिनपिंग एंड व्लादिमीर पुतिन साहब, उनके अलावा सारे बड़े लीडर्स मौजूद हैं वहाँ पर न्यू दिल्ली में। इसके साथ-साथ बांग्लादेश जो 1971 में पाकिस्तान से अलग हुआ और एक नया मुल्क बना, उनकी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को भी स्पेशल उनके डेलीगेशन को स्पेशल इनविटेशन मिला। ये बड़ी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से भी, कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, लेकिन दुनिया इसके बिल्कुल अलग तरीके से चीज़ों को देखती है, चीज़ों को करती है। एक तरफ दुनिया के बड़े लीडर्स हैं और दूसरी तरफ हम उलझे हुए हैं जी, चित्राल में, तुरखम में, नॉर्थ एंड साउथ वज़ीरिस्तान में, बलूचिस्तान में एक बड़े स्केल की इंसर्जेंसी नज़र आ रही है। बहुत सारे अ, हमारे फोर्सेस के लोग, हमारे सिविलियंस, आम लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, और इसके अलावा मर्द, यानी मेल फीमेल दोनों, हर किस्म की उनको जानी और माली नुकसान जो है वो उठाना पड़ रहा है। इस वक्त हम नम्रत आजमा है जी, किसके साथ, चित्राल की सिचुएशन के साथ, कि वहाँ टीटीपी जिस तरीके से उन्होंने अभी रिसेंटली अपना एक पूरे पाकिस्तान का मैप उन्होंने पब्लिक किया है और उसके अंदर उन्होंने लगाया है कि जी विलायत पेशावर में हमने कितने हमले किए, मर्दान में कितने किए, नॉर्थ एंड साउथ वज़ीरिस्तान में कितने किए, डे खान एंड बनू में कितने किए, मलाकड़ में कितने किए, बलूचिस्तान में कितने किए, सिंध पंजाब में कितने किए। वो सारा, उसके सारे का सारा एक पूरा मैप है और उसमें वो जगह हाईलाइट हुई है कि इतने हमले, सबसे ज़्यादा हमले डीआई खान और 48 और तकरीबन 40 के आसपास जो हैं वो बनू में हुए हैं इस सारे प्रोसेस में। तो एक तरफ ये दुनिया है और दूसरी तरफ वो दुनिया है। ख़ैर इन सारी चीज़ों की डिटेल में बिल्कुल जाएँगे, इन सारी खबरों के तफ़सील में आपसे बात भी करेंगे। लेकिन उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बात हम करें इस वक़्त जी 20 की, और जी 20 में इस वक्त दुनिया के जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो वहाँ पर न्यू दिल्ली में पहुँच चुके हैं और इस बड़े इवेंट में वो अपने कंट्रीज को रिप्रेजेंट करेंगे। और होस्ट कौन कर रहा है जी? यकीनन हिंदुस्तान तो होस्ट कर रहा है, लेकिन उस कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, इंतहाई मसरूफ टाइम उनका इस वक्त चल रहा है। बहुत ज़्यादा बिजी है, यकीनन दुनिया के 20 बड़े लीडर्स के साथ उनको मिलना, बात करना, हाथ मिलाना, ये अलग से एक बड़ा लंबा-चौड़ा प्रोसेस रहता है। मैं कहता हूँ कि अगर वो 1-1, 2-2 मिनट भी बात कर लें तो बहुत सारा टाइम चाहिए होता है इसके साथ। और फिर डेलीगेशन में कुछ लोग होते हैं जिनके साथ शेक हैंड होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, हैंडशेक होता है। तो ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। खैर वहाँ पर उन्होंने एक तो जॉइंट स्टेटमेंट जो जारी हुआ है, वो चीन के हवाले से है। उसमें क्वाड का ज़िक्र है, चंद्रयान 3 का ज़िक्र है। यकीनन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चंद्रयान का के हवाले से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और बातें की हैं। तो एक तो ये चल रहा है। फिर दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो क्वाड की बात कर रहे हैं कि चीन जो एक थ्रेट के तौर पे अमेरिका और हिंदुस्तान उसको देख रहा है, उसको कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है, उसको अपने हदों तक रखा जा सकता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत हो रही है। ये बात हो रही है कि जी हमारी इकोनॉमीज़, यानी हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो उस वक़्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, वो नंबर 4 और नंबर 3 पे कैसे आएगी? वो फिर इस पोज़ीशन से ऊपर कैसे जाएगी? उनका जो ग्रोथ रेट है जो 7 या 7.5 से ऊपर है, वो 9.5 या 10.5 पे कैसे पहुँचेगा?
یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اکانومی ہے، ڈیفنس ہے۔ بھئی ہر قسم کے ڈیفنس ایکوپمنٹ اس وقت ہندوستان کے سامنے، جسے کہتے ہیں کہ ہر کسی نے پلیٹ میں رکھا ہوا ہے۔ G20 کے بہت سارے ممالک ڈیفنس کے حوالے سے بڑی ساری چیزیں بناتے ہیں، جس میں UK بھی ہے، جس میں فرانس بھی ہے، جس میں جرمنی بھی ہے، جس میں اٹلی بھی ہے، جس میں US بھی ہے، اور جس میں اور بھی باقی دنیا کے بڑے سارے کنٹریز ہیں جو یہ ساری چیزیں بناتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو محمد بن سلمان صاحب ہیں، ان کی آمد ہے، 2 دن کا ان کا وزٹ ہے ہندوستان کا، اور وہ 4 سے 6 گھنٹے کے لیے پاکستان، لیکن پاکستان سے بڑے گلے شکوے سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ان کے ہیں، اور وہ انہوں نے کیے بھی ہیں پہلے بھی، اور شاید اب دوبارہ سے وہ ان چیزوں کو، ایون آرمی چیف کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے، کہ بھئی وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیسے؟ تو ایک طرف جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان، ایک الگ دنیا، دوسری طرف بارڈر کے اس پار دیکھتے ہیں تو ایک الگ دنیا۔ وہاں پہ اس وقت دنیا کے جو 80% اکانومی کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ کنٹریز کے لیڈرز موجود ہیں۔ وہاں پر پورا نیو دہلی جو ہے وہ کچا کچ بھرا ہوا ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے شاید سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ پھر جو ہیڈ آف دا اسٹیٹس آ رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے ڈیلیگیشنز موجود ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے جو 5 اسٹار اور 7 اسٹار ہوٹلز ہیں، وہاں پہ جسے کہتے ہیں کہ مطلب فل جیم پیک چل رہے ہیں وہ، ایون 4 اسٹار میں بھی شاید اب جگہ اویلیبل نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری ڈیولپمنٹ، میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ یہ G20 دنیا کے اور کنٹریز نے بھی ہوسٹ کیا ہے، لیکن جو ہوسٹنگ ہندوستان نے کی، یا جس طریقے سے انہوں نے ایک نئی پکچر پورٹرے کی ہے G20 کی، تو شاید اس سے پہلے وہ کوئی اور کنٹری دنیا کا نہیں کر سکا۔ اور میرے خیال میں وہ اس کا جو صحرا ہے، اس کے جو سکسیس سٹوری ہے، وہ میرے خیال میں دا مین آن دا اسکرین جو ہے، یقیناً نریندر مودی صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اس چیز کا، کہ انہوں نے وہ چیزوں کو اپنے ٹویٹر کے اوپر ان کی بہت ایک، جسے کہتے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی جیم پیک اس وقت چل رہا ہے۔ اگر آپ ان کا ٹویٹر ہینڈل کھول لیں تو G20 کے حوالے سے مختلف چیزیں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ دوسری طرف ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو کیئر ٹیکر ہے، وہ کہتے ہیں ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ بھائی پہلے پکڑیں گے تو پھر آپ چھوڑیں گے نا، جب آپ نے بھی پکڑا نہیں ہے تو پھر چھوڑیں گے کیسے؟ ان کو جو ہے، ان کے خلاف ہم جو ہے آخری پتہ نہیں کہاں تک لڑیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے، اور ان کو ہم گھیرا تنگ کر لیا ہے، اور اس طرح کے بیانات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوسری طرف میں نے کہا نا، بارڈر کے اس پار کوئی اور ہی دنیا آباد ہے، کچھ اور ہی پریورٹیز ہیں، کچھ اور ہی چیزیں چل رہی ہیں۔ یہاں پہ یہ چل رہا ہے کہ جی ڈالر 340 پہ گیا، اب جی 304 پہ آ گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا ایسا چمتکار ہوا کہ 2 دن میں جو ہے، یا 3 دن میں یہ 304 پہ آ گیا؟ پہلے کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ مطلب ایسا کیا تھا؟ اگر اکانومی کے حوالے سے بات ہوتی تو ہم باجوہ صاحب سے بھی سنتے ہیں، اور ہم ابھی والے جو ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ان سے بھی سنتے ہیں۔ تو سر کیسے؟ مطلب ٹھیک ہے، آپ نے ابھی جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آفس کے اوپر کسی نے وزٹ کرنا ہوتا ہے تو ہر چیز کو جو ہے وہ صاف ستھرا کیا جاتا ہے، دروازے فرنیچر کو پالش کیا جاتا ہے، اور وائٹ واش کیا جاتا ہے، چیزوں کو صاف ستھرا کر کے جی فلاں صاحب ہمیں وزٹ ہمارے آفس کو کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں، گملے رکھے جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ آرٹیفیشل اور کچھ اور چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ جی ایک بڑی اچھی پکچر جائے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کی سچویشن بھی کچھ ایسے ہی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ نے وائٹ واش تو کچھ دیواروں کے اوپر جو داغ دبے لگے ہوئے، اس کے اوپر چونا تو آپ نے لگا دیا۔ ویسے چونا 2 طرح سے لگایا جاتا ہے، دوسری طرح بھی لگایا جاتا ہے اور اس طرح بھی لگایا جاتا ہے۔ تو وہ تو وقتی طور پہ چپ گئے، لیکن لانگ ٹرم پہ پھر ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد واٹ از نیکسٹ؟ ہم نے کیا کبھی سوچا ہے کہ TTP کا کیا علاج ہے؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری اکانومی کیسے ٹھیک ہوگی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی کیسے صحیح ہوگی؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے ہاں لوگ انویسٹمنٹ کیوں کرنے نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا غلطیاں ہیں؟ کیا اس کو ہم کبھی صحیح کریں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے نیبرنگ کنٹریز ہم سے ناراض کیوں ہیں؟ کبھی ہم نے جھانکا اپنے گریبان میں؟ کبھی ہم نے اس بات کے بارے میں سوچا ہم نے یا نہیں؟ میرا خیال تو میں کہتا ہوں کہ اس میں سے کسی چیز کے بارے میں نہ ہم سوچتے ہیں اور نہ شاید بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کہنا یار چلتا رہے گا، کوئی نہیں، پکڑ لیں گے IMF سے کچھ پیسے۔ ایک طرف
ہندوستان یہاں پہ ایک چیز تھوڑی سی کلیئر کر دوں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ آئی ایم ناٹ کمپیئرنگ پاکستان وتھ انڈیا یا بھارت یا ہندوستان. اس کے ساتھ کوئی کمپیریزن میں نہیں کر رہا اور نہ بنتا ہے. بٹ ایک طرف وہ آئی ایم ایف کو فنڈنگ کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں. دوسری طرف ہم آئی ایم ایف کو ابھی پھر ہمارا نومبر کا ریویو آ رہا ہے تو ہمارے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں کہ یار اب ہم کیا کریں گے. بجلی ہم نے مہنگی کر دی، گیس ہم نے مہنگی کر دی، کھانے پینے کی اشیاء مہنگی کر دی، بے تحاشا ناروا قسم کے ٹیکسز لگا دیے اور تیار رہے، پیٹرول ڈیزل کو مہنگا کر دیا، ہر چیز ہم نے کی. لیکن پھر بھی ڈرے ہوئے ہیں. کیوں؟ اچھا اپنا پیسہ باہر لے کے جائیں گے، دوسرے کو کہیں گے آپ پاکستان کے اندر پیسہ لیں. یار کیوں لے کے آئے گا کوئی؟ اگر میں اپنے گھر کے اندر خود کے پیسے نہیں لگا رہا اور اگلے سے کہتا ہوں یار اگر آپ یہ فرنیچر میرا چینج کر دیں، آپ کی میرا لیپ ٹاپ چینج کر دیں، آپ یہ جو ہے نا یہ الیکٹریسٹی کا کام کروا کے ذرا یہ نئی ایل ای ڈیز اور نیا میوزک سسٹم اگر انسٹال کر دے تو بڑا مزہ آ جائے گا. وہ کہے گا بھائی پاگل تو نہیں ہے، کیوں کروں میں؟ مجھے کیا مطلب اس کا اجر ملے گا، کیا ثواب ملے گا، کیا فائدہ ہوگا مجھے اس چیز کا؟ وہ تب کرے گا اگر اس کو کوئی فائدہ نظر آئے گا تو. ادروائز اچھا اور اس کو یہ لگے گا کہ ہاں اس کے اندر بھائی یہ خود کیا لگایا ہوا ہے تو یہ ٹھیک ہے، اس کو مزید آگے بڑھانا چاہتا ہے یہ ہمارے کوآپریشن کے ذریعے. اسی طریقے سے پاکستان ہے. جب ہم دیکھتے ہیں آپ ایک چھوٹے سے سینیٹر سے شروع کر لیں، سینیٹر ویسے چھوٹا نہیں ہوتا، بڑا ہوتا ہے، بٹ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ پیسہ بہت ہوتا ہے اس سے شروع کریں. کسی ایم پی اے ایم این ایس کے پاس بلیو می، میں یہ تو خیر نہیں کلیم کر رہا کہ یار 100% ہمارے پولیٹیشنز کے باہر بزنس ہوتے ہیں، 100% میں نہیں کہوں گا، وہ غلط ہوگی وہ بات، لیکن میجورٹی لوگوں کے بزنسز یو اے ای میں آپ کو ملیں گے. اگر لندن امریکہ میں نہیں ہے تو یو اے ای میں آپ کو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی سیٹ اپ آپ کو ضرور بزنس کا ملے. میں یہ نہیں کہتا کہ بزنس بڑھانا اس کو بری بات ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن what the thing is کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں لیں گے ادھر سے، لگائیں گے وہاں پر، لوٹیں گے ادھر سے، بیچیں گے کہیں اور پر. افسوس کی ہم اس چیز کو ابھی تک انفارچونیٹلی چینج نہیں کر سکے. پھر اس کے ساتھ سیکیورٹی کی سچویشن، پولیٹیکل انسٹیبلٹی چل رہی ہے. سیکیورٹی کی سچویشن نے جسے کہتے ہیں سونے پہ سہاگا والا کام وہ کر دیا کہ سیکیورٹی سچویشن ایسی ہو گئی ہے کہ سمجھ کسی کو نہیں آ رہی کہ اب وہ آگے کیا ہوگا، واٹ ول بی نیکسٹ. ہم نے کیسے کوپ اپ کرنا ہے بی ایل اے کے ساتھ، ہم نے کیسے کوپ اپ کرنا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ، ہم نے کیسا اسٹریٹجی بنانی ہے داعش کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف، یا کوئی بھی جو اسٹیٹ آف پاکستان کے خلاف لڑ رہا ہے کیا کرنا ہے. ہم کس میں لگے ہوئے، وہ ایک ریٹائرڈ میجر ہے اس کے خلاف جی ہم گانے بنا رہے ہیں. بلیم می، مجھے مطلب آر ریئلی سرپرائزڈ. ویسے ہونا تو نہیں چاہیے اب ہمیں، کیونکہ اس طرح کی چیزوں کا ہمیں عادی ہو جانا چاہیے، یوز ٹو ہو جانا چاہیے، لیکن کیوں آپ اس کے لیے مطلب آپ نے اس کے خلاف جی وہ غدار ہے تو فلا، یار وٹ ایور دا تھنگ ہی از آئی ڈیم کیئر اباؤٹ اٹ. میں خود کو صحیح کروں گا، ایسی کی تیسی کسی کی کہ یار وہ کہے گا کہ یار میں کہوں گا کہ یہ خراب ہے تو خراب ہو جائے. اس مائنڈ سیٹ سے ہم جب نکلیں گے، ہم کہتے ہیں کہ ڈرا کی جیو لوگوں کو. ہم ان کو کہیں گے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی ویسی بات کر دی تو ہم آپ کو چھوڑیں گے نہیں. سر یہ ڈر کے ڈرانے سے، ڈر کے جینے سے کچھ نہیں بننا، یہ اب سب کو پتا ہے. اور میرے جیسے چھوٹے سے جرنلسٹ کے مقابلے میں ان کو بہت اچھے سے پتا ہے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے. ٹھیک ہے، ایک جرنلسٹ ہو گیا، ایک کوئی اور ایکٹیوسٹ ہو گیا، ان کے ساتھ وہ نہیں لڑ سکتا، کبھی بھی نہیں لڑ سکتا. ان کے ہاتھ میں بندوق ہے، ہمارے ہاتھ میں پین ہے، فرق ہے بہت زیادہ. ہم اس کے ذریعے اپنی ایک جنگ لڑ رہے ہیں، اور میں نے کہا کہ ہم کچھ اسٹیٹ کے خلاف جنگ نہیں لڑ رہے ہیں، ہم پالیسیز کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ساری پالیسی میرے کہنے پہ بنائیں گے، بٹ واٹ دا تھنگ از جو اس ملک کے لیے بہتر ہے وہ والی پالیسیز کیوں نہیں ہم بنا سکتے. کبھی ہم امریکہ کی مدد کرنے کے نام پہ جہاد کا نام دے دیتے ہیں افغانستان میں 1979 میں، پھر 2001 میں کہتے ہیں جی ہمیں انہوں نے بڑا ڈنڈا دے دیا تھا تو اس لیے ہماری چیخیں نکل گئی تو اس لیے ہم نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا. سر ایسے ملک چلتے ہیں؟ ایسے کوئی بھی کنٹری نہیں چلتا، وہ پاکستان ہو یا کوئی اور ہو، پاکستان جتنا ہو، پاکستان سے بڑا ہو یا پاکستان سے چھوٹا.
اس کے پاس ایک ایٹم بم ہو یا اس کے پاس 500 ایٹم بم ہو یا وہ بغیر ایٹم بم کے ہو. واٹ دا تھنگ از کہ وہ پالیسیز جو ملک کو آگے لے کے جاتی ہے اس سے کنٹریز چلتی ہیں. اور یقین کریں لوگ کہتے ہیں جی ہم نریندر مودی صاحب کی تعریف کرتے ہیں. یار بات یہ ہے کہ میں نہیں کرتا تعریف، لیٹ سپوز نہ کروں، کوئی فرق تو نہیں پڑتا ان کو کہ میری تعریف کرنے سے کوئی وہ ان کا قد کاٹ مزید بڑھ جائے گا، وہ مزید بڑے لیڈر بن جائیں گے. نو، واٹ دا تھنگ از، واٹ دا ریالٹی از، وہ یہ ہے کہ اس آدمی نے اس ملک کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کیا ہے جہاں پہ آج سے 20 سال پہلے وہ نہیں تھا، یا 15 سال پہلے وہ نہیں تھا، یا 10 سال پہلے وہ نہیں تھا. اس 10 سالوں میں یا 9 سالوں میں انہوں نے اس لیول پہ لے کے آ گیا کہ دنیا کو بتا دیا کہ ہر کنٹری کی مجبوری بنا دو ہندوستان کو. اور میرے خیال میں دس از دا سکسیسفل اسٹریٹجی آف انڈیا یا بھارت، نیا نام جو ہے، مطلب نیا تو خیر نہیں کہنا چاہیے بٹ چینج ہوا کہ بھارت پکارا جائے ہندوستان کو یا انڈیا کو. واٹ دا تھنگ از یہ والی چیزیں ہم نہیں کرتے. ہم اپنی کوئی پالیسی نہیں بنا سکے کہ یار اس میں تسلسل ہو، کنسسٹنسی ہو اس کے اندر. پھر ہم دوسروں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، پھر دوسروں کو برا بلا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہم سے اگر اچھے ہیں تو ہمیں وہ بھی برداشت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں جی جو بائیڈن وہاں پہ آ رہے ہیں یہاں ہمیں پوچھا ہی نہیں، فون تک نہیں کرتا. تو ہم کہتے ہیں جی کیوں کرتا ہے؟ تو بھائی فرق ہے نا. ایم بی ایس یہاں پہ 4 گھنٹے کے لیے آتا ہے اور وہاں پہ 4 دن کے لیے آتا ہے، تو فرق ہے نا. شیخ حسینہ واجد پاکستان کا وزٹ نہیں کرتی لیکن وہ نیو دہلی جاتی ہے، اور نیو دہلی کے جو پردھان منتری ہے جو ہندوستان کے انفیکٹ نریندر مودی صاحب، وہ ڈھاکہ جاتے ہیں. کیوں؟ ویسے چلے جاتے ہیں منہ اٹھا کے کہ بس ویسے ہی میں جا رہا ہوں یار ذرا گھومنے پھرنے. نو، فرق ہے، پالیسیز میں فرق ہے، کنٹریز میں فرق ہے، ان کی چیزوں میں فرق ہے. اس ساری چیزیں جو ہیں یہ سارا کچھ بناتی ہے. یو اے ای کے شیخ زید النہیان صاحب کیوں آتے ہیں پاکستان؟ نہیں آتے، صرف شکار کے لیے ان آفیشیل جو وزٹ ہوتا ہے اس پہ آتے ہیں ریمیار خان کے علاقے میں، اپنا ایئرپورٹ بنائے ہوئے پھر چلے جاتے ہیں. کیوں ہندوستان کیوں آتے ہیں؟ وہ کیوں کہتے ہیں کہ نریندر مودی صاحب میرے بھائی ہیں؟ ایم بی ایس یہ کیوں کہتا ہے کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں؟ کیوں؟ پاکستان میں کوئی کہہ کے دیکھے کتنے فتوے ان کے اوپر لگتے ہیں. اچھا نریندر مودی صاحب کو بھائی کہا ہے آپ نے کہ کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ؟ پتہ نہیں کون سے بلاسفیمی کے چارجز نہ لگا دیں اس کے اوپر. لیکن واٹ دا تھنگ از، دا ریالٹی از کہ ہم بڑی قسم کی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی. ٹی ٹی پی کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، باقی چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا، ہم کہتے جی امریکہ کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، جی وہ بہت بہتر ہونے چاہیے. سر تو ہندوستان کے ساتھ کیا ہم نے مطلب کیا ہوا یا انہوں نے ہمارے ساتھ کیا ہوا کہ ہم ان کے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کے ساتھ کیوں تعلقات نہیں بہتر کر سکتے یا بہتر کرنے چاہیے یا کیسے کرنے چاہیے؟ کیوں یہ بات ہم نہیں کرتے؟ اور اگر یہ بات کرتے تو جی غدار کا ٹیک کیوں لگ جاتا ہے کہ یہ ٹریٹر ہے؟ کیوں ہندوستان کے ساتھ ہم کیوں بات نہیں کر سکتے؟ وجہ دنیا کے ہم سب کے ساتھ بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ہمیں اسرائیل کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، ہمیں ہندوستان کے ساتھ بھی کرنی چاہیے، ہمیں دنیا کا کوئی بھی کنٹری اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے، تعلقات بنانے چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے. لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ یار ہم سے تو یہ کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرو لیکن اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا محمد بن سلمان صاحب کو، تو وہ پھر کہتے ہیں بھائی آرمی چیف سے پوچھتے ہیں وہ، کیونکہ باقی تو کسی کے اوپر ان کو ٹرسٹ نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے، سیدھی سی بات ہے، ان کا قصور بھی نہیں ہے. کہتے جی 25 ارب ڈالر لے کے آ رہے ہیں، وہ جیب میں رکھ کے نہیں آنا انہوں نے، ان کا دماغ ایسا خراب نہیں ہے کہ مطلب وہ لے کے اور ان کو دے دیں گے کہ چلو جی تسی جو مرضی کرتے رہو. واٹ دا تھنگ از، وہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. کیوں ہوا یہ سارا کچھ؟ دوسری طرف وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم دنیا کی سب سے بڑی ریفائنری بھارت کے اندر انسٹال کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ وہ جو F-16 بنانے والی کمپنی ہے، میں ان کا نام بھول گیا ہوں، امریکہ کی، وہ کہتی ہے یار ہم آپ کے ملک میں پلانٹ لگانا چاہتے ہیں. ملک پاکستان کی میں بات نہیں کر رہا، میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. آئی فون والے کہتے ہیں یار ہم پلانٹ لگانا چاہتے ہیں. باقی مرسڈیز کا لگ چکا ہے، الیکٹرک کارز وہاں پہ دڑا دڑ بننی شروع ہو گئی ہیں، روڈز پہ بھی آ گئی. ہم کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ہم آج بھی اس جہان میں رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہو جی ہندوستان کی حیثیت ہے، جی ہندوستان سدا کی بگاڑ لے گا. ان لوگ کی ضرورت ہے بگاڑنے دی یار، وہ اپنے کام سے کام. وہ کوئی دوست بتا رہا تھا کہ یار ہماری مطلب ڈسکشن میں بھی آپ لوگ نہیں آتے.
اور بات صحیح ہے. ڈسکشن میں تو وہ آتا ہے جس سے آپ کو کوئی لینا دینا ہو، کوئی بزنس کرنا ہو، کوئی آپ چاہتے ہو کہ یار یہ ہمارے ساتھ کاروبار کریں، ہم ان کے ساتھ کاروبار کریں، ہم ان کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھائیں، وہ ہمارے ساتھ تعلقات کو بڑھائیں. تو ایسا تو کچھ ہے نہیں. تو جب ایسا کچھ ہے نہیں تو انہوں نے کرنا کیا ہے ہماری مطلب حوالے سے ڈسکشن کر. میں نے بڑا ٹٹولا کہ یار ہو سکتا ہے پاکستان کا آگے پیچھے نام اچھے یا برے دونوں میں کسی میں آ رہا ہو. نہیں، یہ دفعہ مودی صاحب نے نہیں بولا. حالانکہ جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ یو ایس سے ریلیز ہوا تھا وہاں پہ تھا. اچھے میں نہیں تھا لیکن پاکستان کا نام تھا. تو اب وہ کہتے ہیں یار ہم اس سے آگے نکل گئے، یہ چیزیں نیچے رہ گئی ہیں، ہم چاند پہ پہنچ گئے، اب ہم مارس پہ جا رہے ہیں. ہم اپنا جو آدتیہ L1 ہے اس کو ہم نے سولر کے اوپر، ہم نے سن کے اوپر سن مشن ہم نے بھیجا ہوا ہے، اس کے اوپر ریسرچ ہوگی. تو وہ ان چیزوں میں الجھے ہوئے ہیں. ہم جی کہاں پہ الجھے ہوئے ہیں؟ ہم آٹے کی بوری میں، آٹے کے تیلے میں الجھے ہوئے ہیں. ہم چینی کی قیمت میں الجھے ہوئے ہیں. ہم پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں اور ہے نہیں ہے کہ میں الجھے ہوئے ہیں. ہم بجلی ہے بجلی نہیں ہے میں الجھے ہوئے ہیں. بجلی کے بل بہت زیادہ ہے، ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں. تو فرق تو سر ہے. ہمیں اچھا لگے یا برا لگے، یہ تصویریں ہمیں بری اچھی لگے یا بری لگے، یہ اس وقت دنیا کی حقیقت ہے. اور یہ تو صرف 2 پکچرز ہے نا، 18 تو اور بھی ہیں. وہ ساری آ نہیں سکتی تھی ورنہ اور بھی لگانے کا میرا موڈ ہو رہا تھا، لیکن وہ خیر کسی اور شو میں لگا دیں گے. تو دس از دا ڈفرنس کہ دا لیڈر از اسٹینڈنگ ود دا لیڈر. جو بائیڈن یو ایس پریزیڈنٹ ہے اور بھارت کے پرائم منسٹر نریندر مودی جی ہے، 1 on 1 ملاقات ان کی ہوئی ہے. اور اب باقی ورلڈ لیڈرز ان سے ملنے کے لیے بےتاب ہے. کیوں؟ وہ میں نے کہانی ساری آپ کو سنا دی. خیر کسی اور ویڈیو میں پھر آپ سے بات ہوتی ہے. تب تک کے لیے آپ سے چاہیں گے اجازت، کسی اور ویڈیو میں ملتے ہیں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ بائے.